बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन वसालन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चले अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सबको रमदान विद दुआस में कुरानिक दुआ सीरीज में वेलकम करती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इखलास और एहसान के साथ इन सेशंस को सीखने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दुआओं में भी खूबसूरती आए इंशाल्लाह। आप सब ठीक हैं? आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आपके रोज़े अच्छे जा रहे हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं सेशन को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे आप सबको आप में से जो लोग लास्ट ईयर भी हमारे साथ थे, तो लास्ट ईयर हमने कुरानी दुआएं ही की थी, लेकिन उसमें हमने अंबिया की सारी दुआओं को सीखा था। यानी कुरान मजीद में जो मुख्तलिफ अंबिया की दुआएं आई हैं, हमने उनको सीखा था। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम, जैसे बाकी भी आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़जाना है दुआओं का कुरान मजीद में, तो इंशाल्लाह आज जो मज़ीद दुआएं कुरान में आई हैं उनका हम आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक पहला सवाल ये ज़हन में आता है कि जैसे हम कुरान की दुआएं क्यों सीखें ना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी और भी दुआएं हैं, तो ख़ास तौर पर कुरानिक दुआस की क्या इम्पोर्टेंस, कोई चीज़ आपके ज़हन में आती है कि हाँ ये वजह है इसलिए हमें कुरानी दुआएं सीखनी चाहिए? कोई कोई आपके ज़हन में बात हो कि हाँ ये वजह है? बेहतरीन और जामे दुआएं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखाई हैं, ऑथेंटिक हैं, शाबाश। अब देखिए बिल्कुल कि जो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि ये सारी वो दुआएं हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में नाजिल की हैं। बिल्कुल, और अल्लाह ताला ने सिखाया भी उनको। और फिर आप देखें इसके साथ साथ ये कि जो नेक लोग थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआओं को भी कुरान मजीद में महफूज कर दिया। अच्छा ये बताएं कि क्या कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की बातों की वजह से या उनकी रवैयों की वजह से आपका दिल बहुत बोझल होता हो, आपका दिल तंग होता हो, या जैसे आप हर्ट हो जाते हो लोगों की बातों से, या आपको घुटन महसूस होती हो, या आप बेचैन हो जाते हो, दिल आपका टूट जाता हो लोगों की बातों से, बाज दफा नेगेटिव कमेंट्स अपने बारे में सुन के आपको तकलीफ पहुंचे कि देखो ये मेरे बारे में कितना नेगेटिव सोच रहे हैं। फिर बाज दफा ये कि कोई बात करता है और हमें इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, हम भूल जाते हैं कि हमें सब्र भी करना चाहिए। तो आप देखें कि ये सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनसे हम सब गुजरते हैं ना, बिल्कुल हम उदास भी हो जाते हैं। तो अब आप देखिए कि जो कुरान की दुआएं हैं ना, चूंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा खालिक और हमारा मालिक है, तो अल्लाह ताला को अपने बंदों के हालात का भी पता है और उनके इमोशंस का भी पता है। तो जो कुरान की मुख्तलिफ दुआएं हैं ना, वो हमारे जो मुख्तलिफ हालात होते हैं और जिन इमोशन से हम गुजरते हैं उनको मैनेज करना सिखाती हैं। यानी आप देखें कि अगर आप बेचैन बेकरार हैं, परेशान हैं, तो क्या करें, कोई मुश्किल आ गई है तो क्या करें। और इसी तरह आप देखें कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी एग्जाम्पल्स कुरान में हमें मिली कि जैसे आप देखें याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ हमने पिछली दफा भी सीखी कि वो एक बेचैनी वाली उनकी कैफियत थी, बेटा उनका वापस नहीं आया घर, लेकिन उसमें उन्होंने कैसे दुआ मांगी। फिर उसके बाद आप देखें कि जैसे हम देखते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सिचुएशन का जिक्र किया गया, तो साथ ही उनको कहा गया कि अच्छा आप लोगों की बातों से गमगीन ना हो, आप लोगों की वजह से परेशान ना हो। और फिर साथ ही एक रेमेडी भी सिखाई गई कि अब करने का काम क्या है। तो इसलिए आप देखें कि जब हम कुरान में जो दुआएं आई हैं उनको सीखेंगे, तो आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि हमें एक बेहतरीन इमोशनल मैनेजमेंट आएगी कि हम पर जैसे हाँ परेशानी वाले हालात हैं तो हमें मायूस नहीं होना। अगर हम बहुत ज्यादा यू नो बेचैन हैं या परेशान हैं या एंग्शियस हो रहे हैं
یا ہرٹ ہوئے ہوئے ہیں تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو انشاءاللہ آج جو ہم دعا کریں گے قرآن مجید میں سے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے. اور ان سیشنز میں ہمارا جو دعا کو سیکھنے کا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پہلے ہم اس آیت سے پہلے جو آیات آئی ہیں ان کی تھوڑی سی بریف سی تفسیر دیکھ لیں گے کہ اس آیت سے پہلے کن لوگوں کی یہ دعا ہے یا کس طرح کی سچویشنز ہیں جس میں یہ دعا مانگی گئی، تاکہ ہم اس دعا کو اچھے سے انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دعا کی وضاحت اور ساتھ ہی ہم کن کن مواقع پہ اس دعا کو مانگ سکتے ہیں وہ بھی ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ کیا کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا علم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے، لیکن آپ کچھ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں اور بعض وہ لوگ بہت نالجبل بھی ہوتے ہیں اور آپ اس کی وجہ سے اس بات میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں، یا پھر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ راستہ ٹھیک ہے کہ نہیں، مجھے اس پہ چلنا چاہیے یا نہیں، دین پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں. یعنی لوگ اس طرح سے بعض دفعہ دین کی کچھ باتوں کو یا دین کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. اور پھر دل تھوڑا ہمارا نا بدلنا شروع ہو جاتا ہے اس چیز کے بارے میں، اور ہم کہتے پتہ نہیں اور تو کوئی نہیں کر رہا، ہم لوگ ہی کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے یا نہیں. ہوتا ہے نا اس طرح سے. تب آپ دیکھیں کسی طرح کی سچویشن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت 7 میں بتایا، جو کہ اس سے پچھلی والی آیت ہے دعا سے. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب واخر متشابهات. وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم یا واضح آیات ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسرے متشابہ ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو دو ٹرمز آپ کو نظر آئیں گی. ایک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو طرح کی آیات نازل کی، ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات. اب محکمات آیات کون سی ہیں؟ جیسے جن کا مفہوم بالکل واضح اور آپ فوراً سمجھ آ جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں مثلا نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، بالکل یہ جیسے بنیادی ہمارے عقائد ہیں، عبادات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، حلال حرام کی باتیں ہیں، بالکل حج ہے. اب یہ بالکل کلیئر باتیں نا، ہم پڑھتے ہیں آیت ہمیں حکم سمجھ آ جاتا ہے. اب متشابہات کون سی ہیں؟ وہ جن کے کئی ملتے جلتے میننگز ہیں. جیسے آپ دیکھیں ماضی میں کیا ہوا، مختلف اقوام کے جو واقعات ہیں، پھر غیب کی باتیں، پھر آئندہ کیا ہوگا. جیسے آپ دیکھیں مثلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، پھر اس کے بعد فرشتے ہیں، پھر جنت جہنم ہے اور بہت ساری غیب کی باتیں. تو اب ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں نا کہ یہ فزیکلی کیسی ہیں، تو اس لیے ان کو متشابہات کہا گیا. تو اب کیا سچویشن ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیات نازل کی. اب کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، تو وہ اس میں فتنے اور منمانی کی تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ دو ریزنز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے. ایک تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ فتنہ کریٹ کریں، اور دوسرا وہ منمانی اس کی میننگز بنانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن کے کسی حکم کو اس طرح پریزنٹ کرنا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں شک پیدا کرنا، یا پھر کیا کہ خواہشات کے مطابق معنی بدل لینا. یعنی یہ کہنا اچھا سود جو ہے نا وہ اس وقت حرام تھا، آج کل کے دور میں نہیں ہوتا. یا مثلا یہ کہنا کہ مثلا یہ جو لکھا گیا قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. جی بالکل. یا اپنی مرضی کے فتوے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ پھر کیا کرتے ہیں
کہ دنیا سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے میننگز کو چینج کرتے ہیں. اور اسے آپ دیکھیں کہ جیسے ایک تو لوگوں کے اندر کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سمپل سی بات ہوتی ہے اور اس میں اتنے سارے لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں نا، تو آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی بات ہم لیں. تو یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل بات سے لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر ان کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. تب آپ دیکھیں ایک یہ قسم بتائی گئی اس آیت میں، حالانکہ جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے. جیسے آپ دیکھیں جنت کیسی ہوگی ہمیں تو نہیں پتا نا، جہنم کیسی ہوگی، اس میں عذاب کیسے ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. کچھ باتیں ہمیں بتائی گئیں تاکہ ہم اس دن کے لیے تیار ہو سکیں، اس کی تیاری کریں، جہنم سے پناہ مانگیں، جنت کی دعا مانگیں. لیکن فزیکلی وہ کیسے ہوں گے ہم نہیں بتا سکتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. اب آپ دیکھیں یہ لوگوں کی دوسری کیٹیگری، ایک آپ نے دیکھی نا کیٹیگری جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دل گمراہ ہو گئے، وہ خود بھی بھٹک رہے ہیں، دوسروں کو بھٹکا رہے ہیں. اب کچھ اور لوگ ہیں جو علم میں راسخ ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائیں، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. تب آپ دیکھیں کہ راسخون فی العلم کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی ان کو نا دلائل نہیں چاہیے ہوتے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہی کافی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بالکل آمنا بہی، فرشتے ہیں، ایگزیکٹلی سمینا و اطعنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے اعمال کو لکھ لیں، ان کا اس بات پہ یقین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قبر میں یہ اعمال فائدہ دیں گے، اس پہ ان کا یقین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اپنے رسول کے ذریعے کہ کون سی چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں، کون سی جہنم میں لے جانے والی ہیں، اس پر ان کا یقین ہے. یعنی وہ بات سنتے اور ان کو یقین آ جاتا. تب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کوالٹی بتائی نا ایمان والوں کی، بالکل کہ ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو وہ اس کے ڈاؤٹ کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ چیز غیب سے تعلق رکھتے اور ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس پر ایمان لے کر آنا. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مثلا آپ دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے نا، تب یہ کہ جو علم میں راسخ لوگ ہوتے ہیں نا ان کا اس پر ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ ہاں اللہ دعاؤں کو سنتا ہے. لیکن جو نہیں وہ کہتے ہاں کیا فائدہ، اتنی دعائیں مانگی، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ سمجھ رہے کیا سچویشن ہوتی. کچھ لوگ ہیں وہ ہر دین کے معاملے میں نا شک و شبے میں رہتے ہیں، نمازوں کا کیا فائدہ، تو روزے کا کیا فائدہ، تو اس کا کیا فائدہ، تو دعاؤں کا کیا فائدہ. لیکن جو لوگ علم میں راسخ ہوتے ہیں وہ پھر ہر بات میں کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور اگر ہمارے رب نے یہ کہہ دیا تو ایسا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو علم میں پختہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا وعدہ پورا کرے، اس کی زبان سچ بولے، اس کا دل ثابت قدم رہے، اپنے پیٹ کی حفاظت کرنے والا ہو یعنی حرام نہیں کھاتا، وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، ایسے ہی علم میں مضبوطی سے قائم رہے. یعنی آپ دیکھیں کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اچھا ہاں یہ میرے اندر نہیں ہے اس لیے میں تو علم پختہ نہیں ہوں. الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں وعدوں کو پورا کریں، ہم کوشش کرتے ہیں جھوٹ نہ بولیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے استقامت کی بھی دعا مانگتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کو پسند کیا تو ہم پاک دامن رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تقوی والی زندگی گزارنے کی، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تب آپ دیکھیں جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہیں نا وہ علم میں پختہ ہے، اس کے دل میں پھر کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک و شبہ نہیں آ سکتا.
تو آج کی جو دعا ہے وہ ہدایت پر استقامت اور دلوں کے ٹیڑھ سے حفاظت کی دعا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھیں کہ ہم نے جو سیدھا رستہ اپنایا اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے ہمارا دل ڈائیورٹ ہو جائے یا ڈسٹریکٹ ہو جائے. آمین. تو انشاءاللہ دعا نمبر 1 ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. تو چلیں انشاءاللہ اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں. آپ الفاظ پہ غور کیجئے، پھر تھوڑا سا کوئی سا دعا کو مزید دیکھتے ہیں. بسم اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. چلیں مانگا اپنے اس دعا کو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا اور ہمیں عطا فرما من لدنک رحمہ اپنے پاس سے رحمت انک انت الوہاب بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. تو چلیں انشاءاللہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ دعا کس کی ہے. جیسے آپ دیکھیں آیت میں ہم نے کن کے بارے میں پڑھا؟ جو علم میں پختہ لوگ ہیں نا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی، اور عقل اور شعور رکھنے والے ایمان والے، یعنی ایسے ایمان والے جو کہ اولو الالباب ہیں نا، عقل والے ہیں، یعنی شعوری مسلمان ہیں، انہوں نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی کتاب اور سنت کے ذریعے. تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اس دعا کو ہم کب مانگے نا. تو آپ دیکھیں کہ جیسے نا اکثر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ساری قرآنی دعائیں ہیں اور یہ قرآنی دعا مجھے کب مانگنی چاہیے، کون سا میرا مسئلہ ہو تو مجھے اس دعا کو مانگنا چاہیے. تو ہم انشاءاللہ ہر دعا میں یہ 2 چیزیں ڈسکس کیا کریں گے تاکہ آپ کو نا یہ پتا ہو کہ اگر یہ میرا یہ مسئلہ ہے یا کوئی اور ایسا ہے جس کا یہ مسئلہ ہے تو مجھے اس کو کون سی دعا سجیسٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ خوف ہو کہ کہیں میں نماز کی پابندی نہ چھوڑ دوں، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا ماشاءاللہ ہم ہر نماز کو نا اول وقت پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ایسی سچویشن آ جاتی ہے، کچھ ایسی کمپنی ہو جاتی ہے یا کچھ ایسی لوگوں کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، یا بعض دفعہ اپنا نفس ہمارا اس طرح ڈسٹریکٹ ہوتا ہے کہ ہم نمازوں میں لیزی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کبھی فجر بالکل آخری ٹائم پہ پڑھیں گے، ظہر آخری ٹائم پہ، یعنی بغیر کسی وجہ کے ہم نمازوں کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں. تو جب آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور بھی جو آپ نے الحمدللہ نیکی کے کام آپ کر رہے ہیں، بہت ریگولرلی نوافل ادا کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو جب آپ کو لگے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میں کام چھوڑ نہ دوں تو اس دعا کو مانگیں. پھر اسی طرح اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کی باتوں میں آ کے حرام زندگی کی طرف راغب نہ ہو جاؤں، یعنی دنیا میرے لیے اتنی امپورٹنٹ ہو جائے کہ اللہ کا حکم پیچھے چلا جائے اور لوگ آگے آ جائیں. ایسا ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کتنے سارے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اتنی اچھی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، پھر تھوڑا اللہ کی طرف سے آزمائش آئی اور انہوں نے کاروبار چلا گیا یا
جاب چلی گئی اور پھر ان کو لوگ مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ انٹرسٹ لے لیں، آپ یہ نہ بینکنگ میں یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں. اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں، جو انہوں نے اتنے سال ایک حلال لائف سٹائل گزارا ہوتا ہے اس کو بھول کے وہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جب آپ کو ایسے لگے کہ زندگی میں ایسی سچویشنز آ رہی ہیں کہ لوگ آپ پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ حرام طریقے سے، غلط طریقے سے کام کریں، تو آپ نے یہ دعا کثرت سے مانگنی. پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ مثلاً آپ جو ہے وہ بالکل ایک نا لیگل طریقے سے کام کو کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں دیکھو سب لوگ رشوت دیتے ہیں، سب لوگ تھوڑا بہت کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تم تو میرٹ پہ ہو، مگر اب یہ طریقہ ہی بن گیا تو کیا ہو سکتا ہے. تو خیر ہے، رشوت دینے میں کوئی حرج نہیں، بالکل. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کو نا لوگ ایسے غلط سلط مشورے دیں کہ آپ کو صحیح طریقے کے بجائے غلط طریقے بتائیں. آپ دیکھیں بعض لوگ امیگریشن کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، بعض وہ غلط اپنے سی ویز بناتے ہیں، غلط طریقے سے چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے، بالکل. تو اس لیے جب بھی ایسی کوئی سچویشن ہے آپ نے یہ دعا کثرت سے مانگنی. پھر آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کا نا دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں اچھا مجھے نا نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے حجاب بھی لینا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں میں نے وہ کرنی ہے، اور جو اللہ نے حرام کی ہے میں نے چھوڑنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پیئر پریشر، جیسے آپ نے بھی لکھا نا کہ آپ کو پھر ہوتا ہے اچھا میری فرینڈز کیا کہیں گی، میری فرینڈز میں تو کوئی بھی حجاب نہیں لیتا، میری فرینڈز میں سے تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، میری فرینڈز میں سے تو کوئی بھی یہ نہیں کرتا. تو جب آپ کو ایسا پریشر فیل ہو اور آپ جسے کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر آپ کے دل میں خوف آ جائے لوگوں کا، یہ دعا کثرت سے مانگیں. یس. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ مشکلات بھی ہیں جن کا حل اس دعا میں ہے. کون سی مشکلات ہیں جن کو آپ فیس کریں تو آپ نے یہ دعا مانگنی. آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو کہیں جاب مل گئی، یا آپ کے ہسبینڈ کو کہیں جاب مل گئی، آپ امیگریٹ کر رہے ہیں، کسی اور کنٹری میں جگہ جا رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کو پتہ چلے کہ دین پر عمل بڑا مشکل ہے، بڑا چیلنجنگ ہے. تو اب آپ ماشاءاللہ کتنی اچھی لائف گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور پھر آپ کے دل میں اب خوف ایسا نہ ہو وہاں جائیں تو یہ جو سب کر رہے ہیں چھوٹ نہ جائے. بعض اب دیکھیں اپنے لیے، بعض اپنی فیملی کے لیے. بعض اب بچے اتنے اچھا اسلامک اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر ایک دم آپ کے ہسبینڈ کو کہیں اور جاب مل گئی، وہاں آپ کو پتہ چلے کہ وہاں تو کوئی بھی اسلامک انوائرمنٹ نہیں ہے. تو ایک چیز یاد رکھیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ سے ہی مانگنا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک بہت اچھی جاب ملی، اور آپ کو یہ پریشانی ہے کہ جاب میں تو کوئی بھی حجاب نہیں لیتا، اور وہ سارے تو نان مسلم ہیں، پتہ نہیں میں نماز وہاں پڑھ سکوں گی یا نہیں، اور میری ظہر اور عصر تو جاب کے ٹائم میں آ جائے گی، تو میں کیسے وہاں پہ پڑھوں گی، اور ایسا نہ ہو کہ جاب کی وجہ سے رکاوٹ بنے، یعنی حجاب لینا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کتنا ایک بہت بڑا فتنہ ہے نا سسٹرز کے لیے، کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ بعض دفعہ اپنی جاب کی وجہ سے حجاب چھوڑ دیتی ہیں، بعض دفعہ کہیں موو ہوئے تو حجاب چھوڑ دیا، بعض دفعہ پہلے لے رہے تھے اور کالج یونیورسٹی میں گئے تو چھوڑ دیا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ کو ایسی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی آپ پہ پریشر ڈال رہا ہے فیملی کی طرف سے، تو آپ نے یہ دعا کثرت سے مانگی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دین کا طریقہ چھوڑنے کا آپ پر بہت پریشر ہو، یعنی کوئی مسلسل آپ کو کہے کہ حجاب نہیں تم نے کرنا، یہ نہیں تم نے کرنا، ایسے تم نے ڈریس اپ ہونا ہے، ویسے کرنا ہے، یعنی غلط طریقوں کی طرف آپ کو کوئی بھی راغب کرے اور بہت پریشر ڈالے آپ پہ، تب آپ نے اس دعا کو مانگنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں اسی طرح ہم سب کی زندگی میں ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ جب آپ کے سامنے چوائس ہوتی ہے دین یا دنیا، دین یا دنیا، ہوتا ہے نا ایسے، یعنی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت میں کس چیز کو پرائرٹائز کروں، دین کو امپورٹنس دوں یا دنیا کو. اگر دین کو دی تو دنیا چلی جائے گی، اور دنیا کو دی تو دین چھوڑنا پڑے گا.
اور ہم دین نہیں چھوڑنا چاہتے، کنفیوز ہیں، انڈیسائسو، پریشان ہیں، اس وقت یہ دعا کثرت سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دعا کون سی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. بالکل انشاءاللہ. اب دیکھیں اس دعا میں ہم تین چیزیں مانگ رہے ہیں. ایک تو دل کی گمراہی سے حفاظت، ہدایت اور رحمت. تو تین چیزیں. ایک تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو گمراہی سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا کرے. تو سب سے پہلا جو دعا کا حصہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ دل کا ٹیڑھ یا بدلنا کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. آپ دیکھیں اللہ کے رسول بھی دل کی ثابت قدمی کی دعا مانگ رہے ہیں. اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پہ پھیر دے. تو اس لیے آپ دیکھیں دل کبھی بھی بدل سکتا ہے، کبھی بھی کوئی چیز غالب آ سکتی ہے، کبھی شیطان کے وسوسے، کبھی لوگوں کی باتیں، کبھی پریشر. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا. پھر نیکسٹ کیا ہے؟ بعد اذ ہدیتنا. اب دیکھیں بعد کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ ہدایت دے دی، رہنمائی دے دی. تو ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور قرآن و سنت کے راستے پر چل رہے ہیں، کیا ہمیں بھی ہدایت کی دعا کی ضرورت ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں ضرورت ہے؟ جی ہاں بالکل. اسی لیے تو ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. اور اس کے بارے میں تفسیر سعدی میں آتا ہے کہ یہ دعا سب سے زیادہ جامع اور بندہ مومن کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. اسی لیے انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرے، کیونکہ وہ اس کا ضرورت مند ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں ہدایت جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، تو اصل میں خاص ہدایت اور ہدایت توفیق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس سے بھی جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کر دیتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں عام ہدایت تو ہر ایک کے پاس ہے نا، یعنی قرآن کا میسج تو سب کے لیے ہے، لیکن خاص ہدایت کون سی ہے؟ ہدایت توفیق، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کی بھی توفیق دے دے. تو ہم اللہ سے اصل میں جب ہدایت مانگتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا اللہ ہماری رہنمائی فرما، قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا اور جنت حاصل ہو جائے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر، اس کو ہدایت دینے کے بعد تو ہم اللہ سے اس کی رضا اور جنت مانگیں. پھر وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، یا اللہ اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یعنی ایمان کی رحمت، اطاعت کی رحمت، اللہ کی کتاب کی رحمت، اللہ کی مدد کی رحمت. اور پھر انک انت الوہاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے الوہاب. یا اللہ آپ کے انعامات اور عطیات بے حد وسیع اور آپ کے احسانات بے شمار ہیں. آپ کی سخاوت سے ہر مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے اور آپ کے دینے میں کمی نہیں آتی. تو یا اللہ مجھے بھی عطا فرما دیں. اور کیا عطا کر دیں؟ کہ یا اللہ میرے دل کو ٹیڑھا نہ کریں اور اس کو ہدایت پہ قائم رکھیں، اور مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیں. تو چلیں انشاءاللہ ایک دفعہ اور اس دعا کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آپ سب نے مانگا اس دعا کو اپنے لیے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ علم والے رب کے سامنے عاجز ہوتے ہیں۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ ہدایت میں ہمیشگی نہیں بلکہ یہ مسلسل کوشش کا نام ہے۔ ایک دفعہ ہدایت مل گئی تو یہ نہ سوچیں ایسے ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے مسلسل دعا اور کوشش کرنی ہے۔ اور دل کبھی بھی بدل سکتا ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ اگر ایک دفعہ ایک نیک کام شروع کر دیا تو ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ دل ثابت قدم رہے، اور اللہ کی رحمت بہت عظیم نعمت ہے۔ ہدایت ایک تحفہ ہے، اس کی قدر کریں۔ تو جزاکم اللہ خیراً کثیرہ مائی ڈیئر سسٹرز، مائی ڈیئر بردرز۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم ایک اور قرآنی دعا سیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ آپ سب کے آنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ